अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। और एक रवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये पूछा कि ये बताओ क्या मैं तुम सब मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ। तो 3 मरतबा की रवायत भी आई है, आपने 3 मरतबा पूछा कि क्या मैं मोमिनों की जानों से तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूँ। तो साहब ने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आप हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हो सकता है कि ये हज हमारा आखिरी हज हो, उसके बाद मुझे बुलावा आ जाए और मैं अल्लाह के हुजूर पेश हो जाऊं, वापसी हो जाए। तो फरमाया कि मैं जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक फरमाया अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी औलाद, मेरी अहले बैत। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने साथ ही ये फरमाया कि मैं ये देखूंगा और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम इनसे क्या सलूक करोगे। ये हदीस मुबारक। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला अली और मुर्तजा को बुलाया और आपका हाथ पकड़ कर आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु। ऐ मोमिनो, अगर मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हूं तो सुन लो, जो जो मुझे मौला मानता है, जो जो मुझे आका मानता है, जो जो मुझे सरदार मानता है, जो जो मुझे सरदार मानता है, मुझे अपना दोस्त मानता है, मेरा अपना मानता है, मुझे अपना मानता है, वो सुन ले कि आज से जो मुझे मौला मानता है उसका मौला अली है। फरमाया जिसका मैं सरदार हूं उसका सरदार अली है, जिसका मैं आका हूं उसका आका अली है। जिससे कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे चाहिए अली से भी मोहब्बत करे। जो मुझे मानता है उसे अली को मानना पड़ेगा, जो मुझे तो मानता है अली को नहीं मानता तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। तुमने मेरी तरफ देखना है जब भी मौला अली और मुर्तज़ा की बात आ जाए। तो हुजूर ने ये फरमाया और ये बेशुमार हदीस मैंने आपके सामने बयान की थी। तो मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, ये बयान करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि मैं देखूंगा कि तुम मेरे जाने के बाद इनसे क्या सलूक करते। तो इस पे हमने बात खत्म की थी और उसके बाद मैंने बताया था कि इस हदीस मुबारक के बहुत सारे तुरक हैं, जिनमें से कुछ अहादीस मैंने बयान की थी और ये भी बताया था कि 93 सहाबाई कराम ने 98 सहाबाई कराम ने इस हदीस विलायत को रवायत किया है और इसके 153 यानी 153 तुरक हैं इस हदीस मुबारक के। ये इतनी मशहूर रवायत है। और उसके बाद सहाबाई कराम से गवाहियां भी ली गई इस हदीस मुबारक के हवाले से। मौला अली और मुर्तज़ा ने और बहुत सारे और लोगों ने भी इस पे गवाहियां, जैसे मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पे हदीस पाक बयान की थी कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर आए तो एक नौजवान खड़ा हुआ। जब लोग सारे इर्द गिर्द उनके जमा हुए तो उस नौजवान ने पूछा, ए हजरत अबू हुरैरा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, सच सच बताइएगा, ये बताइए कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ये फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। मैं अल्लाह की कसम देकर आपसे पूछता हूँ, आप गवाही देते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि हाँ, मैं इस चीज का गवाह हूँ कि हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़कर फरमाया था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है। फरमाया कि मैं इस चीज का गवाह हूँ। और उसके बाद मुस्नद अहमद बिन हंबल में रवायत है जिसको इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है और इसमें भी हजरत मौला अली और मुर्तज़ा ने लोगों से कसम ली कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, क्या तुम इस चीज की गवाही देते हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर यह फरमाया था कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। तो सहाबाई कराम खड़े हुए और एक रवायत के मुताबिक 5 सहाबाई कराम ने खड़े होकर गवाही दी कि हाँ ऐ अली, हम गवाही देते हैं कि मौला अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम गवाही देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में ये अल्फाज फरमाए थे कि जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। और एक रवायत के मुताबिक 6 सहाबाई कराम ने खड़े होकर इस बात की तस्दीक की, गवाही दी। और फिर दूसरी रवायत के अंदर है कि खुले मैदान के अंदर लोग जमा थे, सहाबाई कराम जमा थे। तो नसाई के अंदर यह हदीस मुबारक है, इमाम नसाई लेकर आए फसाइस से अली के अंदर, जो उन्होंने किताब लिखी है।
اس میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام جمع تھے، تو مولا علی المرتضیٰ نے سب سے پوچھا کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 6 افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔ اور تیسری روایت کے اندر ہے جو کہ حضرت ابو طفیل نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، طبرانی کے اندر اور حیثمی کے اندر بھی ہے، امام حیثمی نے اس کو روایت کیا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ نے حلفاً لوگوں سے پوچھا، حلفاً پوچھا تم میں سے کون غدیر خم کے دن یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ یہ پوچھنے کے بعد پھر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ مولا جو اسے دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ کیا یہ حضور نے الفاظ غدیر خم کے مقام پر بیان فرمائے تھے اور کس کس نے یہ سنے تھے؟ تو صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور اس روایت کے اندر 12 صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر گواہی دی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 12 کے 12 صحابہ کرام بدری صحابہ کرام تھے جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر بھی حصہ لیا، یعنی اول سے جو شروع دن سے تقریباً جو شروع دن سے صحابی ہے اسلام لے آئے تھے۔ فرمایا انہوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے حضور سے یہ سنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی روایت کے اندر ایک میں 16 افراد کا ذکر ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی، اور ایک روایت کے اندر 18 افراد کا ذکر ہے، اور چوتھی روایت کے اندر 30 افراد کا ذکر ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے سنا تھا۔ صحابہ کرام بیان فرما رہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ 30 صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا ہم تک یہ بات پہنچی ہے صحابہ کرام سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بیان فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ تو اتنے صحابہ کرام نے اس پہ گواہی دی ہے، اس روایت پر، اس حدیث مبارکہ پر۔ یہ اتنی مشہور روایت ہے۔ اور اس کے بعد ابن اسیر کے اندر، اسد الغابہ کے اندر امام ابن اسیر لے کر آئے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے کہ یزید بن عمر بن مورک یہ روایت کرتے ہیں، یزید بن عمر بن مورک یہ روایت کرتے ہیں کہ میں شام میں آیا، ملک شام کے اندر، اور جب ملک شام کے اندر آیا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ وقت تھی، آپ کی حکومت تھی، تو بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مال عطا کر رہے تھے، نواز رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو نواز رہے تھے، میں بھی ان کے پاس چلا گیا، اور جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو، تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ قریش کی کس شاخ سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم سے ہو، لیکن بنو ہاشم کے کس خاندان سے ہو یہ بھی بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بنو ہاشم کے کس خاندان سے ہو؟ تو پھر میں نے کہا کہ میں مولا علی المرتضیٰ کے خاندان سے۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ سنا کہ میرا خاندان وہ خاندان ہے جو مولا علی المرتضیٰ کا خاندان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ کے کہا باخدا میں علی بن ابی طالب کا غلام۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا جاتا ہے۔ اتنے عدل اور انصاف پسند تھے، اتنی اچھی انہوں نے حکومت کی ہے، اتنے اچھے خلیفہ رہے، یعنی ان کو ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے اہل بیت سے، حضور کے خاندان سے محبت اور مودت کا عالم یہ ہے کہ آپ اس غلام سے، اس خاندان کے فرد سے جو مولا علی المرتضیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ باخدا اللہ جانتا ہے میں بھی مولا علی المرتضیٰ کا غلام، خلیفہ وقت ہو کر، بادشاہ ہو کر، اپنے وقت کا وزیر اعظم ہو کر یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر میں غلام ہوں تو مولا علی المرتضیٰ کا غلام۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں فلاں صحابی کا غلام ہوں، یا میں اہل بیت کا غلام ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں غلام ہوں، اور پھر کہا
کہ بے شمار لوگوں نے مجھ سے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب وہ آگے بیان کر رہے ہیں, اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے بے شمار لوگوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے, کیا یہ بات تم نے سنی ہے, اس کی تصدیق کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. اور پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ ایسا کرو, جو اس قبیلے کے لوگ ہیں, جو اس کے ساتھ آئے ہیں, جو مولا علی المرتضیٰ کے قبیلے کے لوگ ہیں, انہیں مال کتنا دے رہے ہیں, لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ 100 یا 200 درہم میں ہر فرد کو دے رہا ہوں جو ان کے قبیلے کے ہیں, یعنی مولا علی المرتضیٰ کے قبیلے سے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ مولا علی المرتضیٰ کے قبیلے کی ہونے کی وجہ سے, کہ ان کے قبیلے کے ہیں, ان کی قرابت میں ہے, ان کے خاندان سے ہے, تو پھر ایسے کرو کہ ان کو 50 یا 60 درہم اور دو. اگر لوگوں کو 100 یا 200 دے رہے ہیں تو ان کو 50 یا 60 ان سے زائد دینے ہیں, اس لیے کہ یہ مولا علی المرتضیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور کوئی نسبت نہیں, اور کوئی وجہ نہیں تھی. فرمایا کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق خاندان مولا علی المرتضیٰ سے ہے, تو اس حیا پر, اس شرم پر, کہ یہ حیا اس لیے کہ ان کا تعلق مولا علی المرتضیٰ سے ہے, اس خاندان سے ہے, تو آپ نے اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے لوگوں سے زیادہ مال عطا فرمایا. یہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے محبت تھی, تو ان کا مولا علی المرتضیٰ سے محبت کا عالم کیا ہوگا. یہ تو عام فرد ہے جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا, تو مولا علی المرتضیٰ سے ان کی محبت کا, ان کی مودت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ مخاطب ہو کر جب یہ حکم جاری کر دیا تو پھر اسے کہا کہ تم اپنے شہر چلے جاؤ, یہ جو مال ہے تمہیں وہاں پر پہنچا دیا جائے, یہ جو مال ہے تمہارے قبیلے کے لوگوں کے برابر تمہارا حصہ وہاں پر پہنچا دیا جائے. تو اتنی شرم اور اتنا حیا کرتے تھے کہ اگر کوئی خاندان کا فرد بھی انہیں مل جاتا تو اس قدر ان کے ساتھ پیارا تعلق اور محبت سے پیش آتے تھے. یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے, تابعین کی بھی سنت ہے, اور سلف و صالحین کی بھی یہی سنت. ان کے اندر اہل بیت رسول علیہ السلام کا درد تھا, محبت تھی, مودت تھی. اور پھر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو سورۃ مائدہ کے اندر ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلغ, آپ پہنچا دے, ما انزل الیک من ربک, لوگوں کی طرف, اپنی امت کی طرف یہ پیغام پہنچا دے جو آپ پر نازل ہوا, ما انزل, جو آپ پر نازل ہوا. اس حدیث, اس جو آیت کریمہ کی تفسیر ہے وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر, امام واحدی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, امام سیوطی نے در المنصور کے اندر, اور امام آلوسی نے روح المعانی کے اندر, اور امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اے اللہ کے رسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہنچا دے وہ پیغام جو آپ کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. وہ پہنچانا کیا تھا, اس آیت کریمہ سے مراد کیا ہے؟ جتنے میں نے نام لیے ہیں اہل تفاسیر کے, یہ سارے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مولا علی المرتضیٰ کی شان مبارکہ میں نازل ہے. امام رازی نے بھی یہی فرمایا, امام واحدی نے, امام سیوطی نے, امام شوکانی نے, اور امام آلوسی نے اس کو نقل کیا. سب کے نزدیک یہ آیت کریمہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان مبارکہ میں نازل ہوئی, اور فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, من کنت مولاہ فعلی مولا, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. جو مجھے آقا و مولا مانتا ہے اس کا آقا و مولا علی بھی ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا اللہم والی من والا, اللہم والی من والا وعادی من آداہ, اے اللہ جو علی کو ولی جانے تو بھی اس کو ولی جان, جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ, جو علی سے دشمن اور عداوت رکھے تو بھی اس سے دشمنی اور عداوت رکھ. اور فرمایا کہ یہ آیت کریمہ مولا علی المرتضیٰ کی شان مبارکہ میں نازل ہوئی, یعنی اللہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے, حبیب یا ایھا الرسول, یہ پیغام پہنچا دے لوگوں تک. بلغ, کیا پیغام ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے
کہ جو آپ کو مولا مانتا ہے اسے علی کو بھی مولا ماننا ہوگا، اسے علی کو بھی مولا ماننا ہوگا۔ یہ پیغام میرا ہے لیکن حبیب تو لوگوں تک پہنچا دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو آپ کو آقا مولا اور سردار مانتے ہیں آج سے اس کا آقا مولا اور سردار علی بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ پہ پیغام۔ اور پھر ایک اور روایت بھی ہے، امام زہری روایت کرتے ہیں، اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو جنیدہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، بہتان لگایا جان بوجھ کر، یعنی حضور نے ایک حکم نہیں دیا کوئی بندہ کہے یہ حضور کا فرمان ہے، اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پہلے بیان فرما کے پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں، یعنی سننا بند ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ حضور جب حج سے واپس لوٹے تو غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں کو خطاب فرمایا اور اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ یہ بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا جو اسے مولا دوست رکھتا ہے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے علی سے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور پھر عبید اللہ نے امام زہری سے کہا کہ ایسی باتیں ملک شام میں نہ کرنا، یہ جو فضیلت تم بیان کر رہے ہو نا یہ ملک شام کے اندر بیان نہ کرنا، ورنہ تم علی کے بارے میں اتنی باتیں سنو گے، تم علی کے بارے میں اتنی باتیں سنو گے کہ تمہارے کان بھر جائیں۔ یہ باتیں وہاں پہ آ کے نہ کرنا۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی المرتضیٰ کا اس وقت اس حالات کے اندر جب آپ کا ذکر کیا جاتا تھا تو لوگ مولا علی المرتضیٰ کو برا کہتے تھے ملک شام کے اندر۔ امام زہری نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا انہوں نے جواب میں فرمایا خدا کی قسم مولا علی المرتضیٰ کے اتنے فضائل ہیں میرے پاس، اگر میں بیان کروں تو مجھے خدشہ ہے کہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اتنے فضائل، اتنی فضیلت ہے مولا علی المرتضیٰ کی کہ اگر میں ان کو بیان کروں تو مجھے قتل کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کی شان مبارکہ میں جتنی آیات اور جتنی احادیث آئی ہے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے، اتنے فضائل ہیں۔ اور اس پر مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم صحابی ہونے کے ناطے اور اہل بیت اطہار کے فرد ہونے کے ناطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آپ کو مولا مانا ہے۔ جس طرح میں نے بیان کیا کہ 30 صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دی کہ جس کا مولا حضور نے فرمایا کہ میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مولا علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو علی، آج سے آپ ہمیشہ کے لیے صبح و شام آپ ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام آپ کو مولا مان رہے ہیں، 30 سے زائد صحابہ کرام گواہیاں دے رہے ہیں، تو پھر اب نعرہ لگانا چاہیے میں نوکر صحابہ دا، اب نعرہ لگانا چاہیے میں نوکر صحابہ دا۔ جب نوکر صحابہ کا نعرہ لگائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ 30 صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر علی کو مولا مانا، پھر پتہ چلے گا کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے مولا کہا ہے اور ہمیشہ کے لیے مولا کہا ہے، قیامت تک کے لیے فرمایا جو مسلمان بھی آئے گا، جو مومن بھی آئے گا، جو مومنہ بھی آئے گی، اس کا مولا ہمیشہ کے لیے مولا علی ہے، ہر ایک کا مولا علی ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے بھی تصدیق کر دی، گواہیاں دے دی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرما دیا میرے بھی مولا ہے، تو پھر جو نعرہ لگاتے ہیں کہ میں نوکر صحابہ دا، انہیں دیکھنا چاہیے صحابہ کرام کس سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کنہیں مولا مانتے تھے، صحابہ کرام کنہیں اپنا آقا کہتے تھے، صحابہ کرام کنہیں اپنا سردار مانتے تھے۔ اگر تم نعرہ بغض علی کے اندر لگاؤ گے تو پھر بھی علی کو ماننا پڑے گا، علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر ویسے نعرہ لگاتے ہو تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم ہر ایک کے غلام، جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا کہ اس فرد کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جو مولا علی المرتضیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں بھی مولا علی المرتضیٰ کا غلام ہوں۔ تو میں نے بیان کیا کہ غلام کہنے میں، نوکر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ نعرہ صحابہ کے بغض میں ہو یا اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے بغض میں ہو تو پھر وہ نعرہ آپ کا ثواب نہیں دے گا،
پھر آپ وہ نوکری کا نعرہ نہیں لگا رہے، پھر آپ بغض، عداوت اور دشمنی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہاں اگر بغض کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں میں نوکر صحابہ تھا، ہم نوکر صحابہ کے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ تمام صحابہ جن کو ہم کہہ رہے کہ ہم نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ تو اپنے آپ کو غلام مولا علی مرتضیٰ کے کہہ رہے تھے۔ جب کسی کو سردار کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتے ہیں ہم سردار سے نیچے ہیں۔ جب ہم آقا کہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ہم مولا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام نے جب مولا علی مرتضیٰ کو مولا مان لیا، مولا مان لیا ہے، آقا و سردار مان لیا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے، فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ آج سے ہم علی کے غلام، آج سے ہمارا سردار علی ہے، آج سے ہمارا آقا علی ہے، جس طرح مصطفیٰ ہمارے آقا ہے اسی طرح علی بھی ہمارا۔ تو اب نعرہ لگائیے ہم نوکر صحابہ ہیں۔ اب نعرہ جو ہے یہ بغض کے اندر نہیں ہے، اب محبت کے اندر ہے، تو اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر کسی کے بغض کے اندر نعرہ ہو تو پھر قبول نہیں، لیکن اگر بغض کے اندر نہیں تو ہم سے جتنے مرضی نعرے لگوا لیں، ہم ہر ایک ہستی کے غلام، ہم ہر ایک ہستی کے غلام ہیں۔ تو یہ گواہیاں تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گواہی آپ کے سامنے آ گئی۔ چونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا، میں نے شروع میں بھی بیان کیا تھا کہ آج چونکہ موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا تھا، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم اس پہ بیان نہیں کر سکے، کیونکہ پچھلے جمعہ المبارک کا کچھ حصہ رہ گیا تھا بارش ہونے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ محرم الحرام کے بعد ہم اس موضوع کو ضرور جو ہے آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا۔ کبھی نہیں ہوا، 7-8 سال کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جمعہ المبارک یعنی 26 ذی الحجہ بھی آپ کی شہادت کے حوالے سے تاریخ ملتی ہے صحیح روایات کے اندر، 28 ذی الحجہ بھی ملتی ہے، اور جو ایک محرم کی بات کرتے ہیں وہ ضعیف روایتیں ہیں، اس لیے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو گوش گزار اس لیے کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 28 ذی الحجہ یا 26 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے صرف ایک جملہ آپ کی شان میں یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مرید رسول ہیں۔ کیا ہے؟ مرید رسول ہے۔ کلمہ پڑھ لیا تو مرید ہو گئے، غلام ہو گئے، حضور کو آقا و مولا مان لیا تو یہ مرید ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، یہ مرید تو ہے ہی، ساتھ مراد رسول بھی ہے، ساتھ مراد رسول بھی ہے، اس لیے کہ سب نے دعا کی، مولا اسلام مانگا، دعا کے اندر اسلام مانگا اور اختیار کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کو اسلام نے مانگا، مولا یہ اسلام کو چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما کر عمر فاروق کو اسلام کے اندر لیا تھا۔ تو پتہ چلا تمام صحابہ مرید رسول ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہے۔ یہ آپ کی شان ہے۔ تو میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا چونکہ محرم الحرام بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے 2-3 بڑی اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت طہار کا کوئی فرد ہو، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی توقیر ہم سب پہ لازم ہے، ہم سب پہ لازم ہے۔ اور یہ محرم الحرام میں ہی نہیں، عام دنوں کے اندر، چونکہ ابو یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے ہو چکے تھے، سفید بال تھے، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، نماز جنازہ، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اپنی سواری کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے تھے، حضور کے چچا کے بیٹے، یعنی حضور کے خاندان سے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ آپ ضعیف ہو چکے تھے، سفید ریش تھے، جب چڑھنے لگے تو آپ نے رکاب جو ہوتی ہے جس پہ پاؤں رکھ کے گھوڑے پہ چڑھتے ہیں، تو وہاں پر اپنے دونوں ہاتھ کر دیے ایسے کہ ان کا پاؤں جو ہے جب رکھے تو میرے ہاتھوں پہ آ جائے، یا رکاب کے ساتھ میں بھی تھوڑا سا ان کی مدد کر دوں، تعاون کر، دونوں ہاتھ ایسے جوڑ دیے۔ جب یہ جوڑے تو انہوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ ایسے پکڑے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ جب بوسہ دیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت زید نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے، تم نے ایسے ہاتھ کیوں جوڑے میرے احترام کے اندر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ نے یہی سکھایا ہے کہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے، پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا آپ بتائیے آپ نے میرے ہاتھوں کو بوسہ کیوں دیا؟
آپ نے میرے ہاتھوں کو کیوں چوم لیا؟ فرمایا کہ ہمیں بھی حضور نے یہی حکم دیا ہے کہ اہل بیت رسول کے خاندان کا اسی طرح احترام کیا جائے، ان کے خاندان کا اسی طرح احترام کیا جائے، ان کی عزت اور توقیر اسی طرح کی جائے۔ قابل توجہ بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے خاندان سے، اور یہ ان افراد میں سے نہیں ہے جن کو ہم تطہیر والی آیت کے مصداق ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ آیت تطہیر والی چادر والے جو 5 ہیں جن کو 5 تن کہتے ہیں، ان میں سے یہ 5 ہستیاں نہیں تھیں، یہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے۔ ان کا ادب، ایک صحابی رسول ضعیف ہو کر، سفید ریش ہو کر اس قدر عزت اور احترام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے جو سید ہے، جو مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی نسل میں سے ہے، ان کا ادب اور احترام کتنا کرنا چاہیے۔ اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ایسے چھوٹے واقعات کبھی کوڈ نہیں کیے، لیکن عزت اور احترام بتانے کے لیے آج کوڈ کر رہا ہوں پہلی مرتبہ۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں، ہم ان کے پیروں میں جوتیوں پہ بیٹھنے کے برابر نہیں ہیں، ہم وہاں پہ بھی جگہ مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ محدث اعظم پاکستان، ان کا عالم یہ تھا کہ اپنے مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر پڑھا رہے تھے، پڑھاتے ہوئے کلاس کے اندر کبھی اٹھ رہے تھے، کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہونے کے بعد کسی شاگرد نے پوچھ لیا، حضور پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا، جب بھی کلاس میں آتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر چلے جاتے، آج کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کیا ہے؟ تو مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہر گلی کے اندر دروازے سے باہر مجھے نظر آ رہا ہے کہ بچہ ہے، وہ کبھی گرتا ہے اور کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور کبھی بیٹھ جاتا ہوں کہ وہ جو بچہ ہے وہ سید زادہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ سید زادہ ہے، وہ مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہے، تو اس لیے جب وہ گرتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، جب وہ کھڑا ہوتا ہے میں بھی ادب کے اندر کھڑا ہوں۔ تو یہ ادب اور احترام ان ہستیوں کا ہے جو ہم سے بہت اونچی ہے، اور یہ بھی ان کی نظر ولایت ہے کہ انہوں نے بچے کو پہچان لیا کہ یہ سید زادہ ہے، بچے کو پہچان لیا یہ سید زادہ ہے۔ تو یہ ادب اور احترام ہے۔ گزارشات یہ کرنی ہے، ایک تو یہ جو میں نے بات کی ہے کہ سید کا احترام لازم ہے، چاہے وہ بے عملی کیوں نہ ہو، ہم نے اس کے عمل کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے تو نسبت رسول کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تو خون رسول کی طرف دیکھنا ہے کہ اس کی رگوں کے اندر حضور کا خون ہے، اس کی رگوں کے اندر مولا علی اور مرتضیٰ کا خون ہے، اس کی رگوں کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا خون ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ہاں کوئی سید ہو تو حضور کے دین کی دجیاں اڑا رہا ہو، سید نہیں ہو سکتا۔ سید جو ہوتا ہے اسے حضور کی ہر سنت کا حیا ہوتا ہے، ہر ادا کا حیا ہوتا ہے، اس لیے سیدہ کا ادب جب تک نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن 2-3 گزارشات صرف سن لیں اور اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم بھی ان دنوں کو مناتے ہیں۔ غم کے اندر بھی آنسو بہانا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے اور سنت کا کام ہے، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو شریعت منع کرتی ہے، وہ پہلے بتا رہا ہوں آپ۔ سب سے پہلے تو جو یہ پیٹنا جو ہے، ہاتھ اپنے سینے پہ مارنے سے حضور نے منع فرمایا، پیٹنے سے منع فرمایا ہے، اور اپنی جسم کو اذیت دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو خون نکالنا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے، ہمارا ہر حصہ جسم کا جو ہے اس نے گواہیاں دینی ہے، وہاں پر جا کر ہر عضو نے گواہی دینی ہے، ہمارے ہر جسم کے حصے نے جواب دینا ہے، تو اس لیے اسے اچھی جگہ پہ استعمال کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے کوئی ایسی منت بھی مانی ہے نا جو جسم کو تکلیف دینے والی ہے، حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، خون نکالنا تو بڑی دور کی بات۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ضعیفی کی حالت کے اندر کعبۃ اللہ جا رہے تھے اور ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، لوگ بیٹے ان کے سہارا دے کر لے جا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، اب میں کعبۃ اللہ وہ منت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چلا نہیں جا رہا، تو حضور نے منع فرما دیا کہ اب ضعیفی کی حالت کے اندر اپنے جسم کو تکلیف مت دو، جو ناجائز منتیں ہیں وہ بھی نہیں آپ پوری کر سکتے اور نہ مانی جا سکتے، تو اس لیے اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ رخسار پیٹنے سے، سینہ چاک کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو گھوڑے کے نیچے سے ہم بچوں کو گزارتے ہیں، ہماری عورتوں کے عقیدے بڑے کمزور ہیں،
یا آپ گزرتے ہیں اس سے فلاں ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ایسا شریعت میں کہیں نہیں آیا۔ آپ اپنے بچوں کو گھوڑے سے کیوں گزاریں؟ ہم میں بہت ساری رسم و رواج جو ہے وہ فرسودہ ہیں جن کا شریعت سے ٹکراؤ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری عورتیں جو جب محرم الحرام شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے گھروں کی عورتیں چراغ لے کر امام بارگاہ کی طرف چلنے چھوڑ منتیں مانتی ہیں، کچھ کرتی ہیں کچھ کرتی ہیں۔ بھئی یہ طریقہ کار کیا ہے؟ چراغ کس لیے جلاتے ہیں؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ خاص طور پر عورتوں کا اس طرح جانا تو بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ عورتیں وہاں پر جمع ہی نہیں ہو سکتی جس جگہ پہ مرد بھی ہیں عورتوں بھی، دونوں کا اختلاط شریعت نے منع کیا، چاہے وہ قبرستان ہو، کوئی میزار ہو، کوئی جلسہ ہو یا کوئی دینی پروگرام، ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے پردے کے علاوہ، یہ منع کیا۔ تو ان چیزوں سے ہر ایک نے بچنا ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کو زیادہ اس چیز کا اس کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ نافذ کروائے یہ ساری چیز، اس لیے کہ یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ کل کو آپ سے پوچھا جائے گا، دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کی بیوی جس جگہ پہ جاتی ہو بندے کو معلوم نہ ہو وہ کیا کر رہی ہے اور کہاں پہ جاتی ہے، اسے دیوس کہا گیا ہے حدیث مبارکہ۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم نے رکنا ہے۔ ہاں، محبت اہل بیت کے اندر جو جائز چیزیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اور محبت اہل بیت کے اندر اگر ہمیں کوئی شیعہ کہے تو ہم شیعہ ہیں، لیکن جو ناجائز چیزیں چاہے وہ شیعہ کرے یا سنی کرے، ہم باغ دوہل کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، چاہے وہ سنی کرے یا شیعہ کرے، دیوبندی کرے یا اہل حدیث کرے، ہم تو سب کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ جو فرسودہ رسمات ہیں ان کو چھوڑ دے، جو شریعت سے ٹکراؤ پیدا کرتی ہے وہ چھوڑ دے، اپنے گھروں کے اندر دین کو لے آئیں، جو فضول رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔